अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 65 और 66 पढ़ेंगे। आयत नंबर 65 और 66। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, अलीम तुम जानते हो, और अलबत्ता तहकीक तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, अल्लज़ीना वो लोग, तुम जानते हो उन लोगों को, ना तदऊ जिन्होंने ज़्यादती की, जो हद से निकल गए, मिनकुम तुम में से, फिस सब्ती हफ्ते के दिन में, हफ्ते में। फ़कुल ना पस हमने कहा, लाहुम वास्ते उनके, कूनू हो जाओ, किरादतन बंदर, खासीन जलील। हमने उनसे कहा कि बंदर जलील बन जाओ। फ़जअल नाहा पस किया हमने उस किस्से को, नकालन इबरत, लिमा वास्ते उनके, बैना यदैहा जो उनके आगे थे, व मा खल्फहा और जो उनके पीछे थे, उस वक्त के लोगों के लिए और बाद में आने वाले लोगों के लिए हमने उस किस्से को इबरत बनाया, व मौइज़तन और नसीहत बनाई, लिलमुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। मदीना के यहूदियों से मुखातब होते हुए अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ यहूदियों, तुम्हें उन लोगों के वाक़े की तरफ नहीं पता, तुम बखूबी जानते हो, तुम बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत मशहूर है ये किस्सा आप लोगों में, कि जिन्होंने हफ्ते के दिन में हद से गुज़र गए और हद ज़्यादती की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में ये वाक़या पेश आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत ईसा से 1000 बरस कबल का ज़माना है। इस ज़माने में बनी इसराइल का कोई एक कबीला आबाद था बहर कुलज़म के पास, जो शहर इलात शहर है, या एला है, या अकबा है, यानी इन नामों में से कोई एक नाम है इस शहर का। और ये बहर कुलज़म के पास ये कबीला रहता था, और इनका पेशा माही गिरी था, मछलियाँ पकड़ना। और मछलियाँ पकड़ के ये कारोबार करते थे और अपना कारोबार करते थे, और अपना रोज़गार इनको मछलियाँ पकड़ने से मिलता था, रोज़ी रोटी इनकी। तो इनको अल्लाह रब्बे कायनात ने इनके ऊपर हफ्ते के दिन के तज़ीम, यानी बनी इसराइल पे थी कि ये हफ्ते के दिन जो थे कोई काम काज दुनियावी नहीं करते थे, दुनिया का कोई काम काज नहीं करते थे, और सिर्फ़ इबादत के लिए मखसूस था हफ्ते का दिन इनके लिए। और ये बस उसमें नवाफल पढ़ते, इबादतें करते, और यानी अल्लाह का ज़िक्र करते थे, और इनको इजाज़त नहीं थी दुनिया का कोई काम भी करने की। हफ्ते के दिन में पाबंदी थी, जैसे हमारे लिए जुम्मा के दिन में है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी आसानी है, क्योंकि हम जो है वो जुम्मा की अज़ान होते ही, जुम्मा शुरू होते ही कारोबार बंद करने का हुक्म है हमें, और जब नमाज जुम्मा अदा कर ली जाए तो फिर हम अपने कारोबार में दोबारा जा सकते हैं। यानी सिर्फ उतनी देर में जितनी देर जुम्मा की नमाज अदा ना की जाए उस वक़्त तक हम क्या करते हैं, अपना कारोबार छोड़ते हैं। जब नमाज पढ़ी जाए फिर हम अपने कारोबार पे जा सकते हैं। हमारे लिए बस इतनी सी बंदिश है, और वो भी हम सही तरीके से अदा नहीं करते। उधर जुमा हो रहा होता है, उधर लोग कारोबार कर रहे होते हैं। यानी उम्मत मुसलमा इंतहाई थोड़ दिली वाक़या हुई कि थोड़े से टाइम में भी कारोबार बंद नहीं करते कि कहीं हमारी कारोबार में हमारी कोई नुकसान ना हो जाए, और अपनी दुकानें बंद नहीं करते मुसलमान। कई मुसलमान हैं वो नमाज जुमा अदा नहीं करते, सिर्फ कारोबार के चक्करों में पड़े रहते हैं कि हमारे कारोबार को मंदा ना हो जाए, दुकान बंद होने से कहीं कोई गाहक आगे ना चला जाए, कहीं कोई गाहक वापस ना चला जाए। तो उनको ये नहीं पता कि दुनिया का काम है, दुनिया का पैसा दुनिया के अंदर ही रह जाना है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की हुर्मत बयान की है, जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने हिकमत बयान की है, और उसको समझना चाहिए और उसको हासिल करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान भी जो है वो थोड़े दिन के लिए भी अल्लाह के हुक्म की पासदारी नहीं करता। तो ये बनी इसराइल के लोग भी थे, ये मछलियाँ पकड़ते थे, और अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन का ताज़ीम इन लोगों पे रखी थी कि हफ्ते के दिन दुनियावी काम कोई नहीं करना। इन्होंने क्या किया कि हीला बहाना किया, एक हीला साजी की इन्होंने। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये लोग जुमे वाले दिन जाल बिछा देते और हफ्ते वाले दिन मछलियाँ उसके अंदर जो थी वो
کیا ہوتی، اکٹھی ہو جاتی اور اتوار کو یہ لوگ نکال لیتے۔ تو پھر کیا کہتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، یعنی وہ جال لگا دیتے نا پہلے ہی، تو ہفتے والے دن خود ہی مچھلیاں اس میں پھنستی رہتی اور پھر اتوار والے دن نکال لیتے۔ ان کو اللہ نے منع کیا تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی اور ان کو نظر آتی، اور ان کے دل پھر جو ہے وہ یعنی اس کی طرف مائل ہوتے کہ ہاں اتنی مچھلیاں ہم انہیں پکڑ لیں۔ تو پھر جب یہ اتنی مچھلیاں جو ہے ان کے سامنے آئی، ان کے دل میں کیا ہوا، پلاننگ آئی، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے گڈھے کھودے تھے اور اس میں پھر پانی جمع ہوتا دریا کا، اور پھر ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی اور وہ آگے گڈھے میں پھنس جاتی، اور پھر اتوار والے دن یہ لوگ نکال لیتے۔ اور جو تھے وہ یعنی مطلب یہ کہ ہم ہفتے کے دن کرتے بھی کچھ نہیں اور کر بھی لیتے، یہ لوگ جال بھی لگا لیتے اور کہتے کہ ہم کون سا مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھلیاں تو ہم اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی احکامات کے ساتھ کھیلنا اور اس کا مذاق اڑانا اور اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں کہ میری آیات کے ساتھ ہیلا سازی نہیں کرنی، میری آیات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، اور میری مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہیں ہلنا۔ اگر ایسا انسان کرے گا تو پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، جیسے کہ یہ قوم ہوئی۔ اللہ نے ان کے اوپر ہفتے کے دن کی تعظیم رکھی تھی، انہوں نے ہیلا بہانے کر کے اس تعظیم کو برقرار بھی رکھا اور اپنا کام بھی کر گئے، مچھلیاں بھی پکڑ لی، اور اوپر سے کیا کہا کہ ہم تو نہیں پکڑتے ہفتے کے دن، اور پکڑ بھی لیتے تھے۔ جیسے کہ ایک انسان، مثال کے طور پر ایک انسان یہ ہے کہ اس کی ملکیت ہو کچھ سونا، جب سال کے 11 مہینے گزر جائیں تو پھر وہ اس سونے کو اپنی بیوی کے نام جو ہے وہ کیا کرے، لگا دے، اپنے سے ہٹا کے اپنی بیوی کے نام پہ کر دے کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، لیکن کوئی انسان ہیلا بہانہ کر جائے، 11 مہینے اپنے نام پہ رکھے سونا، اور پھر 12واں مہینہ شروع ہوتے ہی، سال پورا ہوتے ہی وہ کیا کرے، اپنی بیوی کے نام کر دے یا کسی اور کے نام کر دے، تو پھر کیا ہوا، پھر زکوٰۃ تو ان کے اوپر نہ آئی، کیونکہ ایک ہی ملکیت سے نکل کے زیور دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا، اس کو 1 مہینہ ہوا ہے مالک ہوئے، اس کو 11 مہینے ہوئے ہیں مالک ہوئے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیلنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ یا پھر ایک انسان ہے، وہ اس کے بینک میں پیسے ہیں تو وہ کیا کرے، زکوٰۃ ادا کرنے والے مہینے کو پہنچے نصاب اور وقت پہنچے، اور وہ اپنی جو ہے وہ نکال کے رقم نکلوا لے اور کسی اور کے نام پہ کر دیں۔ یہ سارے کیا ہے، چال بازیاں ہیں، یہ ساری کیا ہیں، ہیلا بازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہماری ان ہیلا بازیوں کا پتہ نہیں چلتا، یا ہم نعوذ باللہ یا خدا نخواستہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی عقل استعمال کر کے؟ تو پھر ایسے لوگوں کا انجام جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی خوب کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان سے خوب نبڑتے ہیں۔ شراب حرام ہے، ہر قیمت پہ حرام ہے، ہم اس کو وسکی کا نام دے کے حلال نہیں کر سکتے۔ زنا حرام ہے، وہ ہر قیمت پہ حرام ہے، ہم اس کو مختلف ماڈرن زمانے کا نام دے کے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم تبدیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بندر سور بنا سکتے ہیں۔ اگر کاروبار میں ملاوٹ حرام ہے، چیزوں میں حرام ہے، وہ ہر قیمت پہ حرام ہے، ہم کیا ہے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ جو حدود اللہ نے ہم پہ لاگو کر دی ہیں، ہم ان حدود کو پامال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ ہمارا بھی حشر جو کیا ہوگا، ہمارا بھی حشر ان لوگوں کی طرح ہوگا، چاہے کیسا بھی ہو۔ تو اگر ہمارے اوپر جمعے کے دن کی تعظیم ہے، اس وقت کی تعظیم ہے جس وقت میں نماز پڑھائی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، تو ہمیں ہر صورت دنیاوی کام چھوڑ کے، دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے اس کی طرف بھاگنا ہے اور جا کے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ اور اگر ہم ہیلے بہانوں میں لگ گئے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کر کے مختلف قسم کی تعویلیں گڑھنے لگے، ہم سے یہ نہیں ہو سکا، ہمارا تو کاروبار ایسا ہے، ہمارا تو بزنس ایسا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ ان کو بندر ذلیل بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نمٹنے کے خوب طریقے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب طریقے جانتا ہے ہمیں ہمارے ساتھ نمٹنے کے۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے ہفتے کے دن میں حد سے نکل گئے، وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، ہم نے بھی ان سے کہا بندر ذلیل بن جاؤ۔
جس کا چہرہ جو ہے وہ بندر بنا دیا جائے تو وہ دنیا میں ذلالت کی زندگی گزارے گا نا، لوگ اس کو ذلیل نظروں سے ہی دیکھیں گے نا، یا وہ خود کو دیکھے گا تو کیا کرے گا، ذلت سے ہی دیکھے گا نا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ان کو یعنی شکلوں کے اعتبار سے بندر نہیں بنایا گیا تھا، شکلوں کے اعتبار سے بندر بنایا گیا تھا تو اگلی آیت میں آیا ہے نا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، انہیں عبرت تبھی بنایا تھا نا جب ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی۔ اگر شکلیں مسخ نہ ہوتی، صرف اندرونی طور پہ ان کو اللہ نے بندر بنانا تھا، خصلتیں بندروں جیسی رکھنی تھی، تو پھر انہوں نے عبرت کیسے بننا تھا؟ عبرت تو وہ ہوتا ہے نا جو سامنے منظر ہمارے ہو، جو سامنے ہمارے قصے ہو، جو سامنے ہماری شکل ہو، پھر ہی ہم عبرت پکڑیں گے نا اس سے۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی اور ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور یہ 3 دن تک زندہ رہے تھے اور پھر اس کے بعد مر گئے تھے سارے کے سارے، کیونکہ جس قوم کے اوپر عذاب اترتا ہے وہ 3 دن سے زائد زندہ نہیں رہتی، اور یہ ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، بندر ذلیل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو اس وقت کے لوگ موجود تھے ان کے لیے باعث سے عبرت بنے یہ لوگ، کہ دیکھو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے پیچھے تھے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، آج ہم بھی ان کے قصے پڑھ رہے ہیں، آج ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی تو ان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کا، انہوں نے تو ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تھی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا نا، تو آج کتنے ہی مسلمان دکانیں کھول کے نماز جمعہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بے خوف ہو کے اپنی دکانوں پہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ بندر بن گئے؟ ہم نہیں بن سکتے، ہم بھی بن سکتے ہیں، یا اللہ کا عذاب اور طریقے سے بھی ہمارے پہ آ سکتا ہے۔ ان قوموں میں ایک ایک برائی ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں زمین سے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ آج ہم کیا ملاوٹ نہیں کرتے ہیں؟ آج ہم کیا چوری اور ڈکیتی نہیں کرتے؟ ہماری امت کرتی ہے۔ اس امت میں ہر برائی پائی جاتی ہے، ملاوٹ کرنا، شراب نوشی بیچنا، سود کھانا، رشوت دینا لینا، ہر قسم کا کاروبار، ہر قسم کا گناہ ہم بے دڑک کرتے ہیں، اور خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں کہ ہم جو ہیں وہ سدھر جائیں۔ اور کئی لوگ نماز جمعہ نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اجازت نہیں دیتا۔ انہیں اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر ذلیل بنا دیا، اللہ ہماری بھی شکل مسخ کر سکتا ہے، اللہ کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو نشان عبرت بنایا، ان کے لیے جو اس وقت کے موجود تھے اور ان کے لیے جو ان کے بعد میں آنے والے تھے۔ اور لیکن نشان عبرت کن کے لیے بنایا؟ جنہوں نے صرف عبرت کے طور پر اس قصے کو دیکھا، اور جنہوں نے نصیحت پکڑنی تھی وہ کون تھے؟ للمتقین، پرہیزگار۔ جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے اور سدھر جائے۔ تو لہٰذا جو متقی ہوتا ہے وہ کسی دوسرے سے نصیحت حاصل کرتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، میں نے ایسا نہیں کرنا، مگر میں ایسا کروں گا تو پھر میرا انجام اس جیسا ہوگا۔ اور کچھ لوگ جسٹ کیا ہوتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، بھائی یہ ایسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس کو ایسے نہ کرتا تو یہ ایسے نہ ہوتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے واقعے کو دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں تو عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے ساتھ اس نے ایسے کیا تھا، ایسے ہو گیا، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کسی واقعے کو عبرت کے طور پہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ نصیحت کے طور پہ لیتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو نصیحت کے طور پہ لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، ہم نے ایسا نہیں کرنا، انہوں نے ایسا کیا، ہم سے ایسا نہ ہو جائے، یعنی ایسا گناہ ہم نہ کریں۔ تو وہ ایسے کام کون کرتے ہیں؟ متقین، جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں لگن ہوتی ہے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کی، وہی ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ادروائز سب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ میری آیتوں کے ساتھ مذاق اور کھلم کھلا ان آیتوں کی بے حرمتی اور میری جو ہے مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرنا میرے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ لہٰذا جو بھی قوم میری مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گی وہ میرے عذاب کا شکار ہوگی۔ تمہیں ان لوگوں کا قصہ تو پتہ ہی ہے، یہودیوں، تمہارے باؤ اجداد میں ایک بستی تھی جنہوں نے
جن کا کام ماہی گیری تھا، انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم میں ہیلا سازی کی، ہم نے ان کو بندر بنا دیا، اور ہم نے ان کو بندر بنا کے ان کے اس وقت اور اس کے آنے والے وقت لوگوں کے لیے کیا کیا، ان کو عبرت بنا دیا، اور متقین کے لیے نصیحت چھوڑ دی ہم نے کہ متقین اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج بھی ہم اس قصے کو قرآن پاک میں پڑھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ہلا سازیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی، مومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں جن اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو ہم پہ لاگو کیا ہے ان کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں ٹھیک طریقے سے مسلمان ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کا شکار نہ کرے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ پردے ڈالے، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے۔